अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के प्रोग्राम फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, जहां पर बातें होंगी फ्रंट फुट पर। और अगर आपने हमारा अभी तक पेज लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो एक मजहबी स्कॉलर भी हैं। काफ़ी सारे उनके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन हैं। मैं नाम ले रहा हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे नौजवान आपको फॉलो करते हैं और एक बड़ी तादाद है उनकी। तो अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके ऊपर अ, तमाम जो है जितने भी मैं मज़ाहिब की बात करूं या फ़िरक़ों की अगर मैं बात करूं, तो वो एक अल्लाह को मानते हैं, उसकी तौहीद को मानते हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात अक़दस जो है उसके ऊपर भी यकीन रखते हैं। तो फिर इतने मसालिक और ये इतने फ़िरक़े क्यों हैं? उसकी क्या रीज़न है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फजल भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी एकेडमी में वेलकम है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, पूरा प्रोग्राम इसी क्वेश्चन पे हो सकता है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया और उन्हें किताबें दी, ताकि वो हक को खोल कर इंसानियत तक बयान कर दें। जब कभी भी उम्मतें अपने वक्त के पैगंबर की दावत को पीठ के पीछे डाल देती हैं, वो तालीमात जो पैगंबर ने अल्लाह ताला की वही के ज़रिए बताई होती हैं, उन्हें छोड़ देती हैं, तो फिर अल्टीमेट उसका अंजाम ये होता है कि उम्मतें अपने बड़ों को, जो उन्होंने खुद खड़े किए होते हैं, उनको अपना पेशवा बना लेती हैं। अल्लाह ताला ने तो पेशवा आसमानों से पैगंबर को बनाकर भेजा है, और वो अल्लाह ताला की डेस्टिनी में हमेशा से पैगंबर होते हैं। उन पे जो तालीमात नाजिल हुई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे, उनको छोड़ देंगे तो नाकाम हो जाएंगे। तो मुख्तसर ये कि अंबिया कराम की तालीमात से रूह गर्दानी करने की वजह से ये हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। इन प्रिंसिपल ज़ाहिर है लोग अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूल की नहीं मानते। वो अपने जो फिरकावाराना अकायद और नज़रियात सदियों से उनके चल रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ पैगंबर से दूरी की वजह से आए, उन्हीं को वो लेके चल रहे हैं। इसकी वजह से गुमराह हो चुकी है अक्सरियत। दीन तो उस वक्त भी था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, बतौर नबी जो है वो हमारे अंदर मौजूद थे। तो क्या आप समझते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये इस तरह की हरकत की कि ये मुसलमान इतना मजबूर हो गया कि वो तफरके की तरफ चला गया? लोग खुद, हम मुसलमान ही थे, सुस्ती का शिकार हुए। देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा, उनकी कौम बुतों की परस्तिश करती थी। फिर सिर्फ 78 लोग उन पर ईमान लेकर आए, बाकी सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। होना तो चाहिए था कि वो 78 जो मुसलमान हैं उनकी पूरी नस्ल हमेशा के लिए मुसलमान होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद फिर गुमराहियां आना शुरू हो गई, फिर 2 पार्टियां बन गई, फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबूस किया। ये मुसलसल सिलसिला जारी रहता है। पैगंबर जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनके मानने वालों में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मोहब्बत की वजह से, वही को पसे पुश डालने की वजह से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जब पैगंबर दुनिया में मौजूद होते हैं उस वक्त लीडर एक होता है, इख्तलाफ आए भी तो वो उस लीडरशिप के रोब की वजह से दब जाता है। लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अल्लाह का नुमाइंदा है। लेकिन पैगंबर के जाने के बाद जो आम लोग आपस में इख्तलाफ करते हैं, उनमें कोई भी लीडर पैगंबर नहीं होता। लिहाजा कुछ लोग एक लीडर के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ दूसरे के साथ। तो ये कभी भी नहीं होगा कि पैगंबर के जाने के बाद किसी एक शख्सियत के ऊपर पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पैगंबर की शान है कि जिसे वही की ताईद हासिल है कि उसके ऊपर उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कुरान पाक की मुख्तलिफ तफासीर हैं, क्या वो भी एक रीज़न थी गुमराही की? जी बिल्कुल। वो तफसीर जो कुरान के मतन से, उसकी तालीमात के मुकदमे से हटके है, सबसे ज्यादा तबाही जो उम्मत में फेरी है वो तफसीर ने तो फेरी है। तफसीर बिर राय ने। एक वो तफसीर है जो आप कुरान की आयात की रोशनी में करते हैं और नबी इस्लाम के फरामीन की रोशनी में करते हैं। सही, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो इससे हट के जो मजमून कुरान और हदीस में बयान ही नहीं हुआ, आप जानबूझ के
اسے داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر توحید کا مسئلہ چونکہ سینسٹیو ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چاہوں گا یہ بات امت تک پہنچے کہ مسلمان جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل اے اللہ عبادت بھی ہم صرف تیری کریں گے اور دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. نستعین کا مطلب دعا ہے یہاں پہ, مدد. ایک تو عام مدد ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں, وہ تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ظاہر اس باب میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن ایک مدد ہے دعا کے لیے پکارنا, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے, ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی مصیبت اور پریشانی کو ٹال سکتی ہے, صحیح, گویا تم نے اس کو اپنا معبود مان لیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی اطاعت سے کر رہے ہیں. بھائی یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے نہیں دعا کر سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو, مشرک ہو جائیں گے. ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں گے. مطلب اسے ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے مطلب کچھ کہتے ہیں کہ یا علی مدد یا حسین, ایسے جو یہ جملے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد, یہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں آئے, نہ یہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. دیکھیں نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے, اہل سنت بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس میں مکتوب نمبر 31 ہے, نہج البلاغہ آپ کھول کے پڑھ لیں. وہ وصیت نامہ ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا. جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مولا حسن کو ایک خط لکھا, اور وہ کمال کے رقت انگیز الفاظ ہیں, 2-3 صفحوں پہ وہ خط پھیلا ہوا ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یہ مکتوب ہے اس بوڑھے باپ کی جانب سے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے. وہ بوڑھا باپ جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے, زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے, اور اس نے اس ملکیت کے باوجود کہ وہ مالک ہے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں, اس لیے کہ وہ ہمیں عطا کرے. اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ ہمارے سوال کو پورا کرے. اے میرے بیٹے حسن, تو نے جب بھی مدد مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگنی ہے, اور یاد رکھنا بیٹا, اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کو بیچ میں ڈال کے تو اپنے رب تک پہنچے. تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا. اور یہ مضمون جو نہج البلاغہ میں ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو فرماؤ میں ہر پکارنے والے کے بالکل قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, قیامت کے حوالے سے رسول پاک نے کافی ساری جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کافی ساری جو ہے احادیث کہی ہیں, اور جس طرح سے اس میں ذکر بھی کیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو یہ کون کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ نشانیاں اس وقت تک جو ہے وہ پوری ہیں؟ سب سے بڑی نشانی تو رسول اللہ کا دنیا میں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ کے اندر رسول اللہ کا آنا جو کہ خاتم النبیین ہے اور آخری پیغمبر ہیں, یہ خود قیامت کی ایک خبر ہے. آخری پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ بس اینڈ, اب قیامت ہی آئے گی. بھلے وہ 2000 سال بعد آئے, 3000 سال بعد آئے, لیکن لاکھوں سال کی انسانی ہسٹری میں آخری پیغمبر کا آنا یہ خود ایک خبر ہے کہ اب یہ دروازہ کلوز ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب کنکلوژن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. صحیح. پھر قرآن حکیم میں قیامت کی ایک نشانی رپورٹ ہوئی سورۃ القمر کے سٹارٹ میں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا, کفار مکہ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کیا. بخاری مسلم میں تفصیل ہے, قرآن میں بھی آیا, یہ قیامت کی نشانی ہے. رہی وہ نشانیاں جو کہ بالکل قرب قیامت میں آنے والی ہیں,
بڑی بڑی نشانیاں، وہ 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہیں، کچھ بخاری میں بھی ہیں. ان میں یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دابت الارض کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے. یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں. ان بڑی نشانیوں میں سے ابھی کوئی ہمارے علم میں نہیں کہ وہ نشانی پوری ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو کچھ جو روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہوگی؟ جی وہ بخاری مسلم میں ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ہر طرف انصاف ہوگا اور جزیہ موقوف کر دیا جائے گا کیونکہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. وہ نبی الاسلام کے ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. یہ پروٹوکول ہے. حالانکہ امام محمد مہدی انہیں کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں. وہ کہیں گے کہ میں اس امت میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، تم میں سے بعض کے امام ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، نہ کہ نبی کی حیثیت سے. رہا ان کا جو نبوت والا معاملہ، وہ ختم نہیں ہوا، وہ تو پہلے سے ہی نبی ہے. عیسیٰ ابن مریم امتی نبی نہیں ہے، نبی ہے جو امتی بن کے آئے. کیونکہ اسی کی وجہ سے قادیانیوں نے ایک غلط رزلٹ نکالا اور انہوں نے ایک دجال کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی. وہ کہتے ہیں بھائی بنی اسرائیل سے تم نے ایک ادھارا پیغمبر لیا ہوا ہے تو اپنا کیوں نہیں ایک لیتے، یہ بھی امتی نبی ہے. تم رسول اللہ کے بعد امتی نبی عیسیٰ ابن مریم کو مان رہے ہو تو نبوت پہ کوئی فرق نہیں آ رہا، ختم نبوت اپنی جگہ موجود ہے. تو اگر ہم غلام احمد قادیانی کو دجال کو نبی مان لیں امتی تو کیا فرق آئے گا؟ تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی تو اس امت میں پیدا ہوا نا، جبکہ ختم نبوت ہو چکی. عیسیٰ ابن مریم تو پہلے سے ہی پیغمبر تھے. اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھایا، دنیا میں دوبارہ آئیں گے. دوبارہ جب آئیں گے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر وہ پہلے سے ہوں گے. وہ امتی نبی نہیں ہے، صحیح نبی امتی ہے. اچھا، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کے اپنے ہی ایک پروگرام میں آپ نے بتایا کہ وہ 5ویں آسمان پر ہیں، تو امام مہدی جو ہے وہ ان کی جو غیبت ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے جی. اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ غیابت میں ہے، پردے میں ہے، اور چند بڑے بڑے علماء کی ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع کو بھی اپنے جتنے جدید مسائل ہیں ان کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. آج تک کسی شیعہ عالم نے نہیں کہا کہ یہ میں مسئلہ امام مہدی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اچھا، تراویح کے حوالے سے علی بھائی بتائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کب پڑھائی، کتنی دفعہ پڑھائی، اور یہ پھر کیسے چلتی آئی ہے؟ تراویح تو قیام اللیل ایک نفلی نماز ہے. نبی الاسلام تو روزانہ قیام اللیل کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد. یہ آپ کا عمومی عمل تھا. آپ کا عمومی عمل بخاری مسلم میں ہے کہ 11 رکعت تھی، کبھی کبھار 13 رکعت بھی، جس میں 3 وتر ہوتے تھے اور باقی نوافل ہوتے تھے. البتہ رمضان المبارک میں امت کے لیے بھی اسے مشروع کیا گیا کہ اگر عام دنوں میں تم نفلی عبادات نہیں کر سکتے، رمضان میں قیام اللیل کرو. اس میں نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں 3 دن قیام اللیل کروایا جماعت کے ساتھ. چوتھے دن آپ حجرے سے باہر نہیں آئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دی جائے، اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو. اچھا، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر کے دور میں اسے کوئی جماعت کی شکل نہیں دی گئی. حضرت عمر کے شروع کے دور میں بھی نہیں دی گئی. بعد میں حضرت عمر نے دیکھا کہ مسلسل نبی الاسلام کی وفات سے لے کے ان کے زمانے تک لوگ ٹولیوں کی شکل میں، جسے قرآن یاد ہے مسجد نبی میں ایک امام کو آگے کھڑا کرتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یوں ٹولیوں کی شکل میں. کتنے امام، کیونکہ نفلی نماز ہے نا، ایک امام کا ہونا ضروری نہیں. پھر انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تاکہ اتنی زیادہ تفریق نہ ہو، اور اسے کوئی مشروع نہیں کیا کہ یہ لازمی آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے. بخاری کے الفاظ ہے، 2010 نمبر حدیث ہے 2010 کہ وہ وہاں سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر مرد کی نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اپنے گھر میں پڑھتا ہے. حضرت عمر نے بھی کوئی نہیں جماعت سے تراویح پڑھی، انہوں نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، اہل سنت کے ہاں مشہور ہو گیا. شیعہ بھی سنیوں کو تانا دیتے ہیں، اس کے پیچھے سنی مجرم ہے کیونکہ انہوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ حضرت عمر نے کوئی تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے.
جماعت شروع نہیں کروائی, جماعت آلریڈی چل رہی تھی مختلف ٹولیوں کی شکل میں. انہوں نے کہا یار اتنے اماموں کی بجائے ایک کے پیچھے پڑھ لو, اور یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ساروں نے پڑھ دی آ کے اور یہ اسی طریقے سے جیسے 5 نمازیں ہیں, نہیں, یہ نفلی نماز ہے. کوئی جماعت سے پڑھے, کوئی گھر میں پڑھ لے, اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی نہ پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا علی بھائی, جس طرح سے ابھی آپ نفلی عبادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آیا نفلی نماز پڑھ لینا بہتر ہے یا اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھ لینا بہتر ہے؟ قضا نمازیں اگر تو آپ کی کئی سالوں کی پڑھی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک تو تحقیقاً مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کر لینا کافی ہے, ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک شخص 50-60 سال کی عمر میں نماز شروع کرتا ہے اور آپ اسے کہیں کہ بھئی اب آپ نے پچھلی 35 سال کی نمازیں 15 سال سے لے کے ابھی تک قضا کرنی ہے, تو وہ کہے گا یار بس ٹھیک ہے میں ادھر ہی, وہ اس کے لیے سزا بن ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری طرف یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم 100 سال کی عمر میں بھی کلمہ پڑھے گا نا تو اسے ساری نمازیں نہیں قضا کرنی ہوں گی, بس وہیں سے اس کی نمازیں شروع ہوں گی. تو بھائی اگر کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع کرتا ہے, بس اسی دن وہ سچا مسلمان بنا ہے. اب ساتھ ساتھ جو قضا ہو وہ کرتا جائے. پرانی کے اوپر توبہ کافی ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورا حساب لگائے اور شروع کر دے. وہ اصل میں مسلمان ابھی ہوا ہے, کیونکہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم کرنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. جب اس نے نماز اب شروع کر دی اب ساتھ ساتھ کرے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے. تو یوں کر لے, وہ جو ساتھ ساتھ نمازیں وہ پڑھتا جائے, جو پرانی ہیں بس ان کے اوپر توبہ کافی. جو فخری زادہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, اور پچھلے دنوں ہی ان کا یہ پتا چلا کہ اسرائیل ان کے قتل میں ملوث ہے, اور جب وہ طیارہ گرا ابراہیم رئیسی صاحب کا تو تب وہاں پر 2 بھارتی نوجوان بھی موجود تھے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پچھلے 40 سال میں 2000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. اتنے جہاز پوری دنیا میں کہیں نہیں گرے جتنے ایران میں گرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوئنگ اور ایئر بس, یہ 2 ہی مین کمپنی ہیں جو بناتی ہیں, ان کے پرزے نہیں ایران لے سکتا. یہ ہیلی کاپٹر جو گرا ہے یہ بھی 40 سال پرانا ہیلی کاپٹر ہے, کوئی نیا تو نہیں ہے. ان کو خریدنے نہیں دیتے, فنی خرابی کی وجہ سے گرا ہے. کرائن بھی یہی بتا رہے ہیں, ان کی لاشیں بھی جس طریقے سے ملی ہیں, اگر اس کو ہٹ کیا ہوتا, گرایا ہوتا تو اس طریقے سے نہ ہوتا, وہ ملبہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوتا. میں ایئر کریش انویسٹیگیشنز آلموسٹ کوئی 15 سال سے دیکھ رہا ہوں, مجھے پورا آئیڈیا ہے. لہٰذا ایران نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, حالانکہ ایران پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ سکتا تھا. دیکھو ہمارا صدر وہ ہے جس نے فلسطین کی کاز کے لیے پوری دنیا میں دورے کیے ہیں, جس نے سعودیہ اور ایران کا اتنے عرصے سے جو کولڈ وار والا سلسلہ تھا اسے ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اتنا امپورٹنٹ بندہ تھا جس نے مستقبل میں خامنائی صاحب کی جگہ بھی سنبھالنی تھی اور سپریم لیڈر بننا تھا. ہمارا اتنا قیمتی بندہ اسرائیل نے جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا. ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے. اس سے بڑا کوئی وکٹم کارڈ کھیلا جا سکتا تھا. اتنا سا بھی موقع ہوتا نا ایران کے پاس تو وہ کھیلتا. لیکن میں سلام کرتا ہوں, ایران نے 2 نمبری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ جھوٹ کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں آتی. بالکل ایسا. میں کہتا ہوں کہ ایرانی حکومت کا یہ ماننا کہ یہ حادثہ تھا, سلام ہے ان کی سچائی کو, اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی. اچھا علی بھائی, مسیح برادری کے گھروں میں آگ لگائی گئی سرگودا کے اندر, وہ واقعہ بھی آپ کی نظروں کے آگے سے گزرا ہوگا. ہمیشہ جب بھی جو ہماری مائنورٹی ہے, کمیونٹی جو ہے جو پاکستان کے اندر ہے, ان کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو اگر آپ کا کیمرہ چلا سکتا ہے تو میں ان سارے جرائم کا پیشوا جو ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہوں, جنہوں نے ضیاء الحق کے دور میں حکومتی لیول پر پشت پناہی کی. شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے ٹوائلٹس کے اندر, ہزاروں شیعہ کا قتل عام ہوا, شیعہ کی مساجد کے اندر بم پھوڑے گئے. بڑا مشکل وقت تھا وہ, اور اس کے پیچھے ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار تھی, کیونکہ 1979 میں انقلاب آیا تھا. انقلاب جب بھی آتا ہے وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اگر ایکسپورٹ ہوتا نا کسی ملک میں تو وہ عراق تھا. تو وہاں سے صدام حسین کو ہلہ شیری دی امریکہ نے, اور اس نے ایران کے اوپر جنگ چھیڑ دی. 6-7 سال وہ جاری رہی, لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے دونوں طرف سے. اور ادھر سے پاکستان میں پراکسی وار, ایک خاص فرقے کو اٹھایا شیعہ کے مقابلے پہ اور قتل و غارت شروع کروا دیا. اس فتنے سے نجات حاصل ہوئی تو پھر
ایک اور ڈکٹیٹر مشرف کی شکل میں آ گیا اور اس نے آگے قبلہ بالکل ڈیفرنٹ کر دیا. وہ جو پالتو تھے انہیں دہشت گرد کہنا شروع کر دیا, دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, اور یوں یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. عمران خان صاحب کا عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, جو اس وقت بھی ابھی مسئلہ چل رہا ہے. وہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے نا جی, وہ تو سب جوڈیسی ہے. آپ مجھ سے ان پرنسپل پوچھ سکتے ہیں کہ عدت میں نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی جی بالکل نہیں ہوتا جی, سیدھی سی بات ہے. باقی انہوں نے عدت میں کیا نہیں کیا اس کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے, اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فلسطین پر آ جاتے ہیں. فلسطین کی جو جنگ ہوئی اور وہاں پر مجاہدین بھی ہیں, اور حماس کے مجاہدین ہیں, حزب اللہ کے مجاہدین ہیں, اور اسی طرح یمن کے مجاہدین وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے؟ جی ایک جگہ پہ اکٹھی ہے امت, وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں. حزب اللہ اگر شیعہ کی جماعت ہے تو حماس جو ہے وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, وہاں بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں نا, وہ جماعت اسلامی کا آف شوٹ کہہ لیں یا کوئی اس طرح, تو وہاں پہ تو سارے متفق ہیں. حماس کے دفاتر کے اندر امام خمینی کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے. یہ سارے فسادات یہاں پہ ہیں, جہاں پٹائی ہو رہی ہے نا وہاں ہم سارے ایک ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا, تابوت سکینہ اس کے حوالے سے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اب تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, یہودیوں کے نزدیک ہو سکتی ہے, ہمارے نزدیک تو تابوت سکینہ اگر نکل بھی آئے, قرآن میں آئے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں. آسا موسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کی نالین جوتیاں, ان کا کرتا مبارک, اس میں سے کچھ نہیں نکل سکتا اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آسا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو پھینکنے پر اژدہا باندھ سکتا تھا, اور اس لاٹھی کو سمندر پہ مارا جائے تو اس میں راستہ نکل سکتا تھا. آج اگر وہ لاٹھی نکل بھی آئے, آپ خواہ وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی کے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, خواہ کسی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں, یروشلم کے, تینوں ہی مانتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو تو, بالکل, اور اسے کہیں یہ لو لاٹھی اور دنیا کو ہانکو, کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ کوئی اس کی وجہ سے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی اژدہا بنا سکتا ہے. ان کے نزدیک ایک تبرک کی حد تک ہے ان کی امپورٹنس. وہی سمجھتے ہیں جب تابوت سکینہ ہمیں ملے گا اور یہ ہم ریٹریو کر لیں گے, تیسرا ٹیمپل ہم بنا لیں گے, تو پھر ان کا جو مسایہ ہے اس نے آ جانا ہے. حالانکہ وہ مسایہ آ کے جا چکا ہے, جیسس کرائسٹ. اس کو انہوں نے گالیاں دی, ان کو انہوں نے برے برے القابات سے نوازا. اب جب اینٹی کرائسٹ آئے گا, مسیح الدجال اسے کہا گیا, جھوٹا مسیح, اس کو یہ کرائسٹ مان لیں گے اور گمراہ ہوں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب کی آخری قسط ان یہودیوں پہ بھیجے گا. ٹھیک ہے علی بھائی, لاسٹ میں کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں پاکستانی عوام کو. پاکستانی عوام کو ہم ہمیشہ ایک ہی میسج دیتے ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے, کہ آپ جس فرقے میں ہیں بے شک اس فرقے کے ساتھ اٹیچ رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ایک دفعہ ری وزٹ کریں کہ آپ کے فرقے کا مولوی یا آپ کے فرقے کے بڑے جو آپ کو عقائد و نظریات بتا رہے ہیں کہیں لکھے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو قرآن اور اہل البیت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہو, قرآن اور سنت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہو, اور آپ قرآن پڑھیں اس میں وہ عقیدے ہی نہ ہو جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے لے کے آپ کے متھے مارے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اپنے عقائد کو الائن کرنے کی کوشش کریں قرآن کے تراجم کے ساتھ. رہی قرآن کی جو تفسیر لکھی ہوئی ہے, جو اکثر اوقات بالکل اس کے الٹ لکھی ہوئی ہے, اسے صرف نظر کریں. قرآن کا ترجمہ پہلی دفعہ جو ایک نان مسلم انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے اس کا مطلب لیتا ہے نا, وہ اصل مطلب ہے اس کا, کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی فرقہ نہیں ہے. بالکل, صحابہ کرام بھی تو ان پڑھ تھے, اس وقت پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم تھے, کاتبین بھائی آپ دیکھ لیں گنتی کے لوگ ہیں, لیکن چونکہ ان کی زبان میں تھا انہیں سمجھ آ گیا. آج بھی انگلش میں یا اردو میں جو ترجمہ علماء نے کیا ہے, میں نے نہیں کر کے دیا ہوا, آپ وہ ترجمہ پڑھیں, جو آپ اس کو پہلی دفعہ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں بس وہی اس کا مطلب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑا واضح کر کے نازل کیا. آپ اپنے نظریات کو درست کر لیں اور اس کے بعد باقی فرقوں کے لیے اختلاف کا جذبہ ضرور رکھیں, مخالفت نہ رکھیں, نمازیں سب کے پیچھے پڑھیں, چندے سب کو دیں, نفرت نہ کریں, علمی اختلاف رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ نئے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.